तस्लीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की इस नशिस्त का मौजू और उन्वान वो है मॉडर्न रिसर्च और सुन्नत नबवी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम को अंजाम दिया, जिस तरीक़े से, तो क़यामत तक जो है उससे बेहतर तरीक़े से कोई भी शख्स अंजाम नहीं दे सकता। ये एक 100% तयशुदा बात है। और उसकी वजह यह है कि चूँकि हमारा दीन वो अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता किया हुआ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे खालिक हैं, और खालिक जो है अपनी मखलूक की हर हरकत और हर जो है हरकत और सकनात को बखूबी जानता है, और उसके नफ़े नुकसान को भी जानता है। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो दीन अता फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी उम्मत को पेश करके बताया, तो वो 100% जो है वो इंसान की फितरत के मुताबिक है। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो काम जिस तरीक़े से करके बताया, या आपने बनफ्स नफीस जिस काम को जिस तरह अंजाम दिया, तो क़यामत तक जो है उससे बेहतर तरीक़ा जो है वो ईजाद नहीं हो सकता। ये एक तयशुदा बात है। अब मॉडर्न रिसर्च जो है और जदीद तहकीकात साइंसदान करते रहते हैं, तो अब वो बेहतर से बेहतर जो है सूरत जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं कि इंसान की सेहत के हवाले से बेहतर सूरत कौन सी हो सकती है। अंग्रेज़ जो है इस पर बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी उनकी फ़ाइनल रिसर्च होती है कि उससे बेहतर तरीक़ा जो है वो नहीं हो सकता। उनकी आखिरी जो रिसर्च फ़ाइनल है, तो अब वो उनकी फ़ाइनल रिसर्च जो वजूद में आती है, और उसके मुकाबले में हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखते हैं, तो हमें वो सुन्नत जो है हमें मिल जाती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो चीज़ साबित हो चुकी है, और वो अहादीस के अंदर मौजूद है। तो लिहाजा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ें और वो बातें हमें 1444 साल होने को आ रहे हैं, वो पहले से ही बता दी। आज मॉडर्न रिसर्च जो है वो आज उसकी जो है तहकीक करके आज उसको जो है उस सुन्नत के पर पहुँचते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1444 साल जो है तकरीबन होने को आ रहे हैं, वो पहले ही बता दिए। तो अब एक रिसर्च जो है उसकी चंद मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे एक लेटने का अमल है। अब जो है मॉडर्न रिसर्च और जो है वो नई तहकीक जो वजूद में आ रही है, तो उन्होंने जो है लेटने के जो है अंदर तहकीक की कि इंसान की सेहत के हवाले से सबसे बेहतर लेटना जो है वो कौन सी हैयत में हो सकता है। तो उन्होंने रिसर्च की 4 तरीक़े जो है सोने के होते हैं। एक तो आदमी सीधा लेटता है, जिसको कहते हैं चित लेटना। उसमें उन्होंने तहकीक की, तो लिहाजा उन्होंने जब इसमें देखा कि इंसान चित लेटना और सीधा लेटना, ये अगर मुस्तकिल तौर पर आदमी इसी को जो है इसी लेटने की हैयत को मुस्तकिल रखे और पूरी रात जो है चित लेटा रहे, सीधा लेटा रहे, तो उन्होंने इसमें रिसर्च की और तहकीक की कि ये इंसान के लिए मुज़र है। और उसकी वजह उन्होंने यही बतलाई कि जब इंसान चित लेटता है और सीधा लेटता है, तो उसकी जो है चूँकि रीढ़ की हड्डी खमदार है और थोड़ी सी गोलाई में है, तो पेट का वज़न जो है वो उस रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है। तो जब कोई चीज़ गोलाई में हो और उसके ऊपर प्रेशर पड़े, तो वो चीज़ सीधी होने की जो है कोशिश करती है। तो जब वो सीधी होती है, तो उसका जो दबाव है वो दोनों किनारों पे आता है। तो लिहाजा जब आदमी के पेट का और मैदे का वज़न जो है वो रीढ़ की हड्डी पे पड़ेगा चित लेटने की वजह से, तो वो सीधी होने की कोशिश करेगी, तो उसका दबाव दोनों किनारों पे आएगा, और दोनों किनारों से जो है वो जो है रीढ़ की हड्डी जो है वो दबाव की वजह से उसकी नसें दबेंगी। तो उसकी वजह से लो बैक पेन हो जाता है। आदमी को कब पीछे रीढ़ की हड्डी के अंदर नीचे भी पेन आ जाता है, ऊपर भी पेन आता है।
تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مستقل آدمی جب سیدھا لیٹتا ہے تو اس کی وجہ سے لو بیک پین جو ہے کا وہ مریض بن جاتا ہے. تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ سیدھا لیٹنا جو ہے انسان کے لیے مضر ہے. پھر جو ہے انہوں نے دوسری لیٹنے کی حیت پر تحقیق کی کہ الٹا لیٹنا کیسا ہے، تو لہٰذا الٹا لیٹنے کی تحقیق کی، تو لہٰذا وہ بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ بھی انسان کی صحت کے لیے مضر ہے کہ ساری آنتیں جو ہے وہ لٹکتی ہیں اور بسا اوقات ان آنتوں میں گٹھا بھی لگ جاتی ہے، پھر آپریشن بھی جو ہے ہوتا ہے، اس کا گانٹھ لگ جاتی ہے. تو وہ الٹا لیٹنے کو بھی جو ہے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. پھر ماڈرن ریسرچ نے پھر جو ہے بائیں کروٹ سے لیٹنے کی جو ہے تحقیق کی کہ یہ لیٹنا کیسا ہے. تو لہٰذا جب اس تحقیق میں آیا تو انہوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا بائیں کروٹ سے لیٹنے کو. اور وجہ یہ بتائی، نقصان کا پہلو یہ نکلا کہ جب بائیں کروٹ سے لیٹتا ہے تو آدمی کا دل نیچے ہو جاتا ہے اور سسٹم اوپر ہو جاتا ہے، اور جب آدمی سوتا ہے تو ویسے ہی جو ہے اس کا دل جو ہے وہ کام کرنے میں سلو اسپیڈ ہو جاتی ہے دل کی جب آدمی سوتا ہے. اور پھر الٹے لیٹنے کی وجہ سے جو ہے دل بھی نیچے آیا ہوا ہے، انڈر پریشر ہوئے ہوا ہے. اس انڈر پریشر میں دل ہونے کے ساتھ ساتھ اور پھر جو ہے وہ اس کی اسپیڈ بھی سلو ہوئی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے یہ لیٹنا بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اور پھر اس لیٹنے کے اور بھی نقصان ہے کہ جب بائیں کروٹ سے لیٹتا ہے، جب دل انڈر پریشر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کو ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں، اور ڈراؤنے خواب آنے کے ساتھ ساتھ نیند بھی بہت گہری ہوتی ہے. اتنی نیند گہری ہوتی ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا گھر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، اور وہ گہری نیند سے جو ہے سویا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بہت وقت میں اس کی نیند پوری ہوتی ہے. تو بہرحال یہ چند نقصانات بھی انہوں نے بتلائے بائیں کروٹ سے لیٹنے کے. پھر انہوں نے دائیں کروٹ کے اندر جو ہے ریسرچ کی، تو لہذا دائیں کروٹ سے لیٹنا کیسا ہے، تو انہوں نے جب اس میں ریسرچ کی تو لہذا اس کو انہوں نے جو ہے اوکے کیا کہ یہ لیٹنا جو ہے دائیں کروٹ سے سب سے بہتر ہے. اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ جب آدمی دائیں کروٹ سے لیٹے گا تو اس کا دل اوپر ہو جائے گا، سسٹم نیچے ہوگا. تو جب دل اوپر ہوگا تو لہذا دل کے اوپر کوئی پریشر نہیں پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ جب سوتا ہے تو ویسے دل کام کرنا کم کرتا ہے، اس کی جو ہے جیسے عام حالت میں 70 سے 75 دفعہ حرکت ہوتی ہے، تو لہذا جب آدمی نیند کرتا ہے سوتا ہے تو اور کم ہو جاتی ہے. تو لہذا اور جب سیدھی کروٹ سے لیٹے گا تو دل اوپر ہوگا، پریشر اس کے اوپر کم پڑے گا. تو لہذا یہ سب سے زیادہ مفید جو ہے لیٹنے کی حیت جو ہے وہ دائیں ہے. تو انہوں نے بائیں کو بھی ریجیکٹ کیا، سیدھے لیٹنے کو بھی ریجیکٹ کیا، اور الٹے لیٹنے کو بھی ریجیکٹ کیا. ایک ہی طریقہ جو ہے انہوں نے اس کو اوکے کیا، اور وہ ہے دائیں کروٹ. اب دیکھیں اتنی نئی تحقیق اور ماڈرن ریسرچ کے اندر جو ہے انہوں نے کون سے کو اوکے کیا کہ جو دائیں کروٹ سے لیٹا جاتا ہے یہ سب سے بہترین لیٹنا ہے. اب ہم 1444 سال ہونے والے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے، اور جو ہے وہ احادیث کے اندر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دائیں کروٹ سے لیٹتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ موجود ہے کہ دائیں کروٹ سے لیٹنا یہ سنت ہے. تو دیکھو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبوی کے اندر دائیں کروٹ سے لیٹنا ثابت ہے، اور آج کی اس ماڈرن ریسرچ وہ اس کو جو ہے وہ صحیح قرار دیتی ہے. تو دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جتنی بھی ہے وہ بالکل جو ہے حفظان صحت کے مطابق ہیں، اور ایک ایک سنت انسان کے لیے فائدہ مند ہے. اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے جو ہے اور ریسرچ کی کہ سن بات کیسا ہے، یعنی کہ دھوپ کے اندر نہانا. تو اب جو ہے یورپ کے اندر بڑا جو ہے وہ لوگ ساحل سمندر پہ جاتے ہیں اور دھوپ کے اندر نہاتے ہیں. تو اب وہ ایک ایسا وقت آیا کہ جو ہے وہ ان کی جلدوں کے اندر بیماریاں شروع ہو گئی، جلد کے اندر بیماری شروع ہو گئی، یہاں تک کہ کینسر ہونے لگا. اب انہوں نے تحقیق کی یورپ کے سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے، کہ بھئی ہمارے یورپ میں جو ہے یہ جلد کی بیماری کہاں سے آ گئی، اور جو ہے یہ جلد کے امراض اور کینسر، جلد کا کینسر یہ کیسے وجود میں آئے. تو انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ جو سن بات کرتے ہیں، دھوپ میں نہاتے ہیں، تو لہذا جو کثرت کے ساتھ دھوپ میں نہاتے ہیں ساحل سمندر پر، تو لہذا ان کی جلدوں کے اندر جو ہے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور جلد کے کینسر اور مریض وجود میں آ رہے ہیں.
تو لہٰذا اب انہوں نے جو ہے چھتریاں جو ہے وہ بنانی شروع کر دی ساحل سمندر پر کہ بھائی یہ دھوپ کے اندر نہ نہاؤ، یہ چھتریوں کے نیچے جو ہے رہو، تاکہ جو ہے دھوپ کی تپش کی وجہ سے جلد کی بیماری جو ہے نہ ہو۔ تو لہذا اب انہوں نے جو ہے یہ جلد کی بیماری کیسے وجود میں آئی؟ تو لہذا وہ دھوپ میں نہانے کی وجہ سے۔ تو لہذا وہ اب ہم اپنی سنت نبوی میں آئے، تو لہذا جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی ایسے پانی سے وضو کرے کہ جس کو دھوپ کی تپش نے اور دھوپ نے جو ہے جس کو پانی کو گرم کیا ہو، تو ایسے پانی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے سے منع کیا ہے کہ جو پانی دھوپ سے جو ہے گرم ہو اور اس کی شعاؤں سے گرم ہو تو وہ منع کیا ہے۔ اور اس کی وجہ سائنس کیا بتاتی ہے اور ماڈرن ریسرچ اس کی وجہ یہ بتاتی ہے، چونکہ جو ہے دھوپ کی شعاؤں کے اندر جو ہے الٹرا وائلٹ جو ہے ریز ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے جب آدمی دھوپ کے اندر نہاتا ہے تو اس کے جسم کے مساموں کے اندر جو ہے وہ خلیوں کے اندر وہ ریز جو ہے وہ جذب ہو جاتی ہیں، تو لہذا اس ریز کی وجہ سے الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے وہ جسم کے اندر جذب ہو جاتی ہے وہ، اور پھر وہ جلد کی بیماری آ جاتی ہے۔ تو لہذا آج سے 1444 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو ہے وہ دھوپ کی تپش والے پانی سے جو دھوپ سے گرم ہو چکا ہو اس سے وضو نہ کرو۔ دیکھو کتنی ہماری سنت جو ہے وہ جو ہے اس کو آج انگریز جو ہے تسلیم کر۔ اسی طریقے سے آخری ایک اور مثال دے دوں کہ جو ہے یہ ایک رسالہ اور ایک لٹریچر جو ہے وہ شائع ہوا میڈیکل ایسوسی ایشن آف امریکہ میں ایک لٹریچر جو ہے وہ شائع ہوا، یہ میڈیکل کی طرف سے تھا، میڈیکل ایسوسی ایشن آف امریکہ کی طرف سے، وہ میں پڑھ رہا تھا کتاب کے اندر، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو ہے آپ اپنے وزن کو کنٹرول کیجئے اور آسانی کے ساتھ کنٹرول کیجئے، جبکہ آپ جو ہے نہ ورزش کرنا چاہتے ہو اور نہ میڈیسن کھانا چاہتے ہو اور نہ آپ کا کھانے پہ ہاتھ رکتا ہو، اس کے باوجود آپ اپنے وزن کو بآسانی کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ نہ گولیاں کھانا چاہتے ہیں، نہ ورزش کرنا چاہتے ہیں اور نہ جو ہے آپ کا کھانے پہ ہاتھ رکتا ہے۔ تو وہ کون سا طریقہ ہے کہ اس کے باوجود آپ اپنے وزن کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ اپنے لقمے کو چبا چبا کر کھائیے۔ تو لہذا جب آپ اپنے لقمے کو چبا چبا کر کھائیں گے تو لہذا اس کی وجہ سے آپ میں اضافی چربی نہیں بنے گی، جب اضافی چربی نہیں بنے گی تو لہذا آپ کا پیٹ خود بخود اندر ہو جائے گا۔ اور اضافی چربی کس وجہ سے بنتی ہے؟ اضافی چربی اسی وجہ سے بنتی ہے کہ جب آدمی کھانے کو چبا کے نہیں کھاتا اور کھانا نگلتا ہے تو لہذا جو ہے وہ معدے کے اوپر جو ہے وہ لوڈ پڑتا ہے، اس کے اوپر دوہری ذمہ داری آ جاتی ہے، کیونکہ معدے کا کام ہے کھانے کو ہضم کرنا اور دانتوں کا کام ہے کہ وہ اس کو کریش کر اور جو ہے وہ اس کو پیس کر، دانت جو ہے لقمے کو پیس کر معدے کے حوالے کر دیں، اور معدے کا کام ہے اس کو ہضم کرنا۔ تو جب آدمی چبا کے نہیں کھائے گا تو لہذا دانتوں نے اپنا کام نہیں کیا، جب دانتوں نے اپنا کام نہیں کیا تو وہ معدے کے حوالے کر دیا۔ تو معدے کا صرف ایک کام تھا کہ اس کو ہضم کرنا، اب چونکہ دانتوں نے اپنا کام نہیں کیا، اس کو چبا کر نہیں دیا، تو معدے کی دوہری ذمہ داری ہو گئی، ڈبل اس کے اوپر لوڈ پڑ رہا ہے، ایک تو وہ اس کو کریش بھی کر رہا ہے اور دوسرا اس کو پھر ہضم بھی کر رہا ہے، تو یہ ڈبل جو اس کے اوپر دباؤ پڑا معدے کے اوپر، تو معدے نے پھر اضافی چربی بنانی شروع کر دی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ چبا چبا کر کھائیں گے تو معدہ جو ہے معدے کو وہ جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ اپنی کرے گا اور دانتوں کی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری ہو جائے گی، تو لہٰذا اس وجہ سے معدے کے اوپر دباؤ نہیں پڑے گا تو یہ اضافی چربی نہیں بنے گی۔ اب ہم حدیث میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نوالے کو چبا چبا کر کھاتے تھے۔ اب دیکھیں کتنا جو ہے ہماری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل موجود ہے احادیث کے اندر کہ آپ لقمے کو اچھی طرح چباتے تھے پھر جو ہے آپ نگلتے تھے۔ تو اب نئی تحقیق جو ہے اور نئی ماڈرن ریسرچ کیا کہہ رہی ہے کہ لقمے کو چبا کے کھائیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے کہ لقمے کو چبا کر کھانا۔ تو آج جتنی بھی ماڈرن ریسرچ آ رہی ہیں وہ ساری جو ہے وہ احادیث کے اندر وہ سب باتیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن انگریز کا کیا ہے کہ انگریز نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا لیکن سنتوں کو تسلیم کر لیا۔
اور ہم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا لیکن ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا. اسی وجہ سے آج ہم جو ہے بیمار اور ہم کتنے مریض ہو رہے ہیں, صحت کے اعتبار سے ہماری صحتیں خراب ہو رہی ہیں. کیا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا. تو لہذا اس وجہ سے اگر ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں تو ہماری صحت بھی اچھی بنے گی اور سنت کا ثواب بھی ملے گا, دنیا میں بھی سرخروئی ہوگی, آخرت میں بھی سرخروئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.